बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कल मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैंने आपसे कहा था कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का वो इंटरव्यू भी निकालूंगा और जो मेरी उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई थी वो भी आपको बताऊंगा, और इसराइल को तस्लीम करने के मामले के ऊपर ये गड़ा मुर्दा क्यों उखाड़ा जा रहा है और इसके ऊपर क्यों इसमें जान डाली जा रही है, कौन लोग इसके पीछे काम कर रहे हैं और बहरूपिये जो है वो मंजर आम पे आना शुरू हो गए हैं। ये बिल्ली अब थैले से बाहर झांक रही है। इस साजिश के पीछे कौन है और कौन ये चाहता है और इससे क्या मकासद अचीव किए जाएंगे। यानी हमारे चंगे भले सहाफ़ी थे, अचानक उन्होंने कहना शुरू कर दिया जी इसराइल बड़ी ग्रेट नेशन है, बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है, बड़े ज़बरदस्त सर्वाइवर हैं, फाइटर्स हैं। पाकिस्तान और इसराइल को खुद आपस में जो भी मामलात हों वो करने चाहिए। तो ये कौन सा मुल्क है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस गालिबन भूल रहे हैं हम, या हमें भुलाने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों को याद रखना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयाँ क्या हैं और आपने क्या फरमाया था। आपने दजाल का जिक्र किया था, और दजल क्या है? धोखा, फरेब, झूठ, चीटिंग, और यही निज़ाम है जिसको इसराइल चला रहा है। दजाल के बाद एक जन्नत होगी और एक दोज़ख होगी, एक जन्नत होगी और एक दोज़ख होगी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो उसके पास जन्नत होगी वो दरअसल दोज़ख होगी, और जो उसके पास दोज़ख होगी वो दरअसल जन्नत होगी। वो अब आपको दुनिया के फ़ायदे की लालच दे रहे हैं, जो दजाल भी आपको देगा। और दजाल से पहले बहुत सारे फितने हैं और सब जानते हैं कि इसराइल एक फितना है। तो मामला ये है कि वो आपको लालच दे रहे हैं। आपको जो लोग भी कायल करना चाह रहे हैं कि आप इसराइल के साथ दोस्ती कीजिए, उसको तस्लीम कीजिए, उसके साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज कीजिए, ये वो लोग हैं जो आपको कह रहे हैं आपको तरक्की मिलेगी, पैसा मिलेगा, पाबंदियां हटेंगी, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, बहुत आगे बढ़ेगा। ये वो लोग हैं। तो अगर आप फ़लस्तीनियों का हक छोड़ सकते हैं तो फिर आपको कश्मीरियों के हक पे बात करने का कोई हक नहीं है, आपको वो भी फिर छोड़ देना चाहिए। और अगर आपने तरक्की करनी है तो फिर फौज खत्म करें, सिर्फ तरक्की करें, आप किसी के साथ आप झगड़ा ही ना करें। यानी अजीबो गरीब किस्म के पाकिस्तान को सलाह मशवरे दिए जा रहे हैं, और वो दिए जा रहे हैं जो हमारे दीन से और हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात से मुताबिकत नहीं रखते। अब इसराइल ने तो वो करना ही है जो वो कर रहा है। उसके कुछ अखबारात हैं इसराइल होम के अंदर, उन्होंने जो मैंने इंटरव्यू किया प्राइम मिनिस्टर का उसको छापा, गलत हवाले देकर छापा। जेरूसलम पोस्ट ने कुछ बेहतर रिपोर्टिंग की है, लेकिन हैरेट्स के अंदर जो उन्होंने छापा, जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्टिंग है वो ज़रा बेहतर है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने जो मैंने सवालात किए और जो प्राइम मिनिस्टर ने जवाब दिए उनको तकरीबन उसी तरीके से बयान किया जिस तरीके से हुआ है। हालांकि उनकी ख्वाहिश का आंसर बीच में आ जाता है, कहीं ना कहीं ये उनकी ख्वाहिश है, लेकिन एक्चुअली उन्होंने रिपोर्ट कर दिया। जो हैरेट्स ने छापा है उसके अंदर ये एक, इसकी मैं सिर्फ हेडलाइन आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान प्रेशर्ड टू रिकॉग्नाइज इसराइल। अच्छा, अब उसके अंदर जो है वो एक एंगलिंग इसकी ये कर रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए। एस्टेब्लिशमेंट क्या? ये नहीं पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान के DGI, पाकिस्तान के फौजी क़यादत, कोर कमांडर, ये वो सब ये चाहते हैं कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए। सिविल एस्टेब्लिशमेंट भी यही चाहती है, यानी एस्टेब्लिशमेंट का आप और बड़ा कर दें तो ये हो गया। मिलिट्री और सिविल ब्यूरोक्रेसी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे, लेकिन पाकिस्तान की पब्लिक बिल्कुल नहीं चाहती कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे। और बीच में इमरान खान साहब का कोलेटरल डैमेज हो रहा है, यानी वो उनको बिला वजह नुकसान हो रहा है, ये पॉलिटिकली भी और डैमेज हो रहे हैं दोनों के बीच में। अब ये एंगल दिया हैरेट्स ने, हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा कुछ नहीं कहा और सुलह हुदैबिया का गलत कोट कर रहे हैं वहां पे। इमरान खान साहब ने क्या कहा था वो अब आना जरूरी है, आप एक दफा फिर सुने कि एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर, आपके प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे थे और इसराइल जो है वो क्या एजेंडा लेकर चल रहा है। तस्लीम करने के हवाले से, दबाव के हवाले से जो मैंने सवाल किया, ये सुनिए आप। इसराइल को तस्लीम करने का कितना दबाव है आप पे? देखें, दबाव तो इसलिए है कि इसराइल का बहुत बड़ा इस वक्त तो उनका इम्पैक्ट अमेरिका के ऊपर है। अमेरिका की जो मिडल ईस्ट पॉलिसी है वो बड़ा, और ट्रंप के दौर में तो बहुत ज़्यादा इसराइल का असर था। अब हमारे लिए तो, मेरे लिए तो कभी ये सोच में दूसरी सोच आई नहीं कि हम इसराइल को इसलिए तस्लीम नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान का तो एक हमारे कायद आज़म का मौक़िफ़ चला आ रहा है, जब तक कि फ़लस्तीनियों को उनके हक, उनका एक जस्ट सेटलमेंट यानी कि एक ऐसी सेटलमेंट नहीं होती जो कि उससे वो मुतमईन होते हैं, हम उसको तस्लीम नहीं कर सकते। लेकिन दबाव है आप पे, ये दबाव आप पे गैर मुस्लिम ममालिक डाल रहे हैं या मुस्लिम ब्रदर ममालिक भी कह रहे हैं कि करो?
میں نام نہیں لے رہا. چھوڑیں اس کو, آگے چلیں, اس کو رہنے دیں. لیکن سر جو لوگ تسلیم کر رہے ہیں ان کے اس عمل سے خوش ہیں آپ؟ کئی ہم چیزیں اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ان سے تعلقات اچھے ہیں, ہم ان کو اپسیٹ نہیں کرنا چاہتے, اور انشاءاللہ ہمارے ملک کو اپنے پیر پہ کھڑا ہونے دیں, پھر آپ میرے سے ایسے سوال پوچھیں. اچھا, اس کے اندر مزید کلیئرٹی آئے, میں نے پھر ایک سوال کیا ان سے, میں نے پوچھا کہ لالچ مل رہا ہے آپ کو, کوئی آفرز آ رہی ہیں آپ کو؟ اب وہ بھی آپ سوال اور جواب سنیں. آپ کب پاکستان کو لالچ والچ بھی دیا گیا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے کہ یہ بھی مل جائے گا وہ بھی مل جائے گا؟ کیونکہ میری انفارمیشن کے مطابق تو آپ کو لالچیں آتی ہیں کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں تو بے شمار مسائل آپ کے حل. کون کون سے؟ زندگی کمپرومائز کا نام ہے, کمپرومائز آپ کو کرنی پڑتی ہے, لیکن آپ کو فیصلہ یہ کرنا پڑتا ہے کہ کون سی کمپرومائز میں نے کرنی ہے اور کون سی نہیں کرنی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ پہ کمپرومائز کی بڑے مقصد کے لیے, لیکن جب بڑے مقصد پہ وہ آتے تھے نا کہ جی آپ ادھر سے ہٹ جائیں کہ اللہ ایک ہے, تو انہوں نے کہا اگر چاند ایک ہاتھ میں رکھ دو اور سورج, تب بھی نہیں میں کروں گا. تو آپ اپنے مین آبجیکٹو کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کرتے. لالچ دیا انہوں نے, جو بھی آپ کو ظاہر ہے انسینٹیوز دیے ہوں گے اور باقیوں کو بھی دیے ہوں گے, لیکن آپ کی معیشت کو بہتر کرنے, آپ کو فیٹ اپ ظاہر ہے سب کو پتہ ہے ہمارے حالات کیا ہیں, اس طرح کے ملتے ہوں گے, تو اس کو چھوڑیں. لیکن میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے سے آپ کبھی بھی آپ کمپرومائز اگر دیکھیں گے تو وہ ہوں گے بڑے مقصد کو پہنچنے کے لیے, کبھی بڑے مقصد کے اوپر کمپرومائز نہیں ہوگا. اب یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے جو انٹرویو میں پرائم منسٹر نے بات کی. انہوں نے سعودی عرب کا نام نہیں لیا, لیکن میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں کہ ایکچولی جو دباؤ آ رہا ہے وہ سعودی عرب سے اور یو اے ای سے آ رہا ہے. اب حکومت ہماری کہہ نہیں سکتی, حکومت یہ کہے گی تو وہ بہت حساس ہیں, وہ کہتے ہیں جی پیٹرول بند کر دیں گے, وہ کہتے ہیں جی آپ کے لوگوں کو بے روزگار کر کے واپس بھیج دیں گے, وہ کہتے ہیں جی آپ جو پیسہ آپ کے پاس رکھا ہوا وہ بھی واپس کر دیں. اب یہ اسرائیلی وزیر اعظم نیوم شہر میں پہنچتا ہے سعودی عرب کے اندر پہلی مرتبہ تاریخ میں, اور ملاقات کرتا ہے محمد بن سلمان اور مائک پومپیو سے, اور یہ کنفرم ہو رہا ہے, باقاعدہ فلائٹ کا ڈیٹا موجود ہے, اور وہ وہی جہاز ہے جس کو اسرائیلی وزیر اعظم استعمال کرتا ہے, اور موساد چیف بھی ساتھ جاتا ہے. اسرائیلی میڈیا اس کو کنفرم کر رہا ہے. لیکن مزے کی بات بتاؤں, یہ جتنی ہماری مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں نا جو سعودی عرب سے فنڈنگ لیتی ہیں, ان کے مولوی بولے نہیں. یعنی فلسطینیوں کے حق میں ہمیں بچپن سے دعا کروا رہے ہیں. چھوٹا سا تھا میں, میرے والد بھی چھوٹے سے تھے جب سے یہ دعا کروا, کیوں میں نے تھوڑے دن پہلے یہ بات کی تو میرے والد نے کہا بیٹا میں بھی چھوٹا سا تھا جب سے یہ دعا کروا رہے ہیں مولوی. تو یہ دعا کروا رہے ہیں یا اللہ اسرائیل کو نیست و نابود کر دے, یا اللہ فلسطینیوں کو آزاد کر دے, یا اللہ فلسطینیوں کے حال پر رحم فرما, یا اللہ اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے. یہ دعائیں ہمارے مولوی کر رہے ہیں بڑے لمبے عرصے سے, اور سعودی عرب سے فنڈنگ لے کے. اب ان کی زبانوں پہ تالے پڑے ہیں, اب نہیں بولتے کہ کیوں اسرائیلی وزیر اعظم کو اپنے گھر پہ مقدس سرزمین پہ دعوت دی, کیوں بلایا. نہیں بولتے, پیسے نہیں بولنے دیتے, پیسہ بڑا ظالم ہے. اور پیسے کی وجہ سے بہت سارے لوگ اب یہ بات کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ چھیڑ دی گئی ہے پاکستان میں, لیکن ہم وہی کہیں گے جو ہمیں سمجھ آتی ہے. میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان میں اعجاز چودھری صاحب پاکستان تحریک انصاف سے. سر بڑے لگے کے بعد آپ واپس ٹیلی ویژن کو جوائن کر رہے ہیں, اور بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کے لیے. چودھری نثار چیمہ صاحب سینئر ممبر ہیں پی ایم ایل این کے, ممبر قومی اسمبلی, اور بہت شکریہ سر آپ کا جوائن کرنے کے لیے. شہزاد چودھری صاحب اینالسٹ ہیں, کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. سر آپ کا بھی بہت شکریہ. میں شہزاد چودھری صاحب آپ سے شروع کروں گا. یہ کیا ہے ساری گیم, کیا سمجھ آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے سر اس میں سے؟ بالکل ایک فضول سی بحث لگتی ہے جو کہ ایک بے وقتی بحث ہے, اس کا وقت نہیں تھا. آپ اپنے ملک کے حالات دیکھ لیں, اس ملک کے حالات کے اندر جہاں پر آپ سے ایڈمنسٹریشن نہیں ہو رہی, گورننس کے مسائل ہیں, آپ ایک اور اس قسم کی پھلجڑی چھوڑ دیتے ہیں. کون چھوڑتا ہے, مجھے تو سمجھ نہیں آتی. اور پھر دوسری بات, اس وقت پاکستان خطہ اور گلوب جو ہے پوری دنیا, اس کے اندر حالات بدلنے جا رہے ہیں. امریکہ کے اندر صدر چینج ہو رہا ہے, اس صدر کے چینج ہونے سے امریکہ کی پالیسیز بدلیں گی. اسرائیل کے ساتھ اس کا تعلق ابھی طے ہونا ہے, کس قسم کا تعلق بنے گا. اسرائیل کے اندر بہت ساری چیزیں اس وقت جو ہوتے چل رہی ہیں. یہ تو اس وقت ایک قسم کا پریشر ہے جیریڈ کشنر کا یا ٹرمپ کا کہ جانے سے پہلے وہ جتنا اسرائیل کی مدد کر سکتا ہے وہ کر دے. اب اس کے اندر وہ کبھی کسی ملک کو استعمال کرے گا, کبھی کسی کو استعمال کرے گا. اگر وہ کہے کہ پاکستان جیسا ملک اس میں شامل ہو جاتا ہے خدا نخواستہ, تو ایک یہ کہ بالکل بے وقتی بات ہے, جیسے آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ فوج
کہتی ہے یا نہیں کہتی، اس کا نام سامنے لایا جا رہا ہے، اس کو لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ ٹکرایا جا رہا ہے اس طرح کی گفتگو کر کے. عوام ہمارے جو ہیں ان کا سینٹیمنٹ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. آج شروع سے لے کے آج تک ہم نے یہاں پر یوم القدس منایا ہے. یوم القدس کے اوپر ہم ایسے مناتے ہیں جیسے کہ کشمیر کا مسئلہ ہم اب یہاں پہ اس کو یاد کرتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا جہاں پر آپ کا سینٹیمنٹ اتنا ڈیپلی انٹرنچڈ ہو وہاں پہ آپ ایک دم سے اس طرح کی بات کر ہی نہیں سکتے. میرا خیال ہے پرائم منسٹر عمران خان نے بالکل واضح طور پہ کہہ دیا، اور اگر باقی چیزیں ان کی غلط ہوں یا جیسی بھی ہیں، کم از کم اس کے اوپر تو مجھے ان کے دماغ میں کلیئرٹی نظر آتی ہے کہ ہو کچھ بھی جائے، میں اسرائیل کو اس وقت میں اور ابھی جلد اسی طرح سے بھی اس کو ریکگنائز کرنے کے ہم اس وقت پوزیشن میں نہیں ہیں. لیکن شہزاد چودھری صاحب ایک چیز ہے جو دیکھیں دباؤ تو ہے نا پرائم منسٹر پہ. اب دیکھیں اسرائیلی وزیر اعظم پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سعودی عرب پہنچ گیا، اور سعودی عرب کے لیے بڑا مشکل ہے اس کو تسلیم کرنا کہ پاکستان تسلیم نہ کرے اور سعودی عرب کر لے. سعودی عرب کی چودراہٹ خراب ہو جاتی ہے صاحب. نہیں دیکھیے سعودی اب ہمیں اس کے لیے مڈل ایسٹ کو دیکھیں نا، مڈل ایسٹ کا کیا حال کر دیا، دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا. ایک حصہ بن گیا قطر کا اور ایران وغیرہ کا، یہ ساتھ ملا دیا. ایران تو سیپریٹلی ایک تھا ہی تھا، قطر کو اس سے بریک اپ کر کے اس کے ساتھ ملا دیا. دوسرا وہ جن کے اوپر سعودی عربیہ کا انفلوئنس ہے وہ حصہ بن گیا. اب وہ جو حصہ ہے جو کہ اینٹائی ایران ہے، وہ اینٹائی ایران اپنے آپ کو پرو اسرائیل سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا ہم نہ اینٹائی ایران ہو سکتے ہیں اور نہ ہم اینٹائی سعودی عربیہ ہو سکتے ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان نے ابھی تک جو اقدامات اٹھائے ہیں، جس قسم سے اس کو نیگوشیٹ کیا ہے، میرا خیال ہے وہی بہترین طریقہ ہے. ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی جلدی نہیں ہے. دیکھیے 3-4 چیزیں ہونی ہیں. سب سے پہلے باقی تمام مسلمان ممالک خاص طور پر سعودی عرب کو سب سے پہلے ریکگنائز کرنا، اور یہ وائڈلی ایکسیپٹڈ ہونا چاہیے. دوسرا باوجود ہمارے جو ایک طرح سے انڈرسٹینڈنگ بن گئی ہے ترکی کے ساتھ، ایران کے ساتھ نہ سی ترکی، پاکستان، ملیشیا، ان تینوں کو شامل کر لیں. ایران خام خواہ ہمارے اس کے اندر شامل کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ 3 ملکوں کی انڈرسٹینڈنگ. تو پہلے ملیشیا اور پاکستان ان کو کسی نہ کسی شکل میں ترکی کے ساتھ مل کے سوچنا پڑے گا کہ اگر ترکی نے کیا ہوا ہے تو ہم کریں یا نہ کریں، یا کیا ایک سینٹیمنٹ لے کے چلتے ہیں. تیسرا امریکہ کے ساتھ مسائل کو سب سے پہلے امریکہ اور اسرائیل آپس میں سیٹل ہوں گے بائیڈن کے نیچے. ابھی تک وہ کوئی پتہ نہیں کہ کس طرح سے ان کا ایکویشن بنتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اتنا کچھ کھلا پڑا ہے اس اتنے سارے کھلے ماحول کے اندر، جو سو مینی تھنگس ٹو بی ٹائڈ اپ، آپ کیسے ایک فائنل پوزیشن لے سکتے ہیں؟ بالکل ہی ایک مجھے تو بےہودہ سی بات لگتی ہے، پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوئی ہے اور کس نے. چلیں مجھے سر فائنلی چھوٹی سی ایک چیز بتائیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ سعودی عرب یہ کام ہم سے کر لے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر پاکستان ایکسیپٹ کرتا ہے، ریکگنائز کرتا ہے، سعودی عربیہ ول فالو پاکستان، خود کبھی بھی نہیں کرے گا. اس لیے وہ اگر وہ پریشر دے رہا ہے تو اس لیے دے رہا ہے کہ پاکستان مانے، ریکگنائز کرے. تو ہم کہیں گے لو جی پاکستان نے کر لیا تو ہماری بھی وجہ بن جاتی ہے. تو پاکستان اس کے لیے بھی ایک فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کرے گا اس کام کے اندر. ظاہر ہے ہم نہیں کر سکتے، ہمیں ایسا کام ہرگز نہیں کر سکتے. ایم بی ایس پہ صبر کر لے تھوڑا سا، ابھی اس کے بھی تعلقات امریکہ کے ساتھ طے ہونے باقی ہیں. سعودی عربیہ کے علماء کے رول کے اوپر بھی آتا ہوں ابھی، لیکن میں ذرا پہلے سر اپوزیشن سے پوچھ لوں. اپوزیشن کو کیا لگتا ہے صاحب، نثار چیمہ صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے جو پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا، آپ بطور اپوزیشن اور سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ دیکھیے عمران خان صاحب، یہ اسرائیل کو تسلیم کرنا یا نہ کرنا یہ ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر ایک اجماعی امت ہے، کنسنسس ہے پوری قوم میں، کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آپ نے صحیح فرمایا کہ کچھ عناصر ضرور اس طرح کے ہیں جو اچانک اوبر کے سامنے آتے ہیں، جو ان کے وکیل بن جاتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں پورے 22 کروڑ عوام میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہے. اور یہ قیام پاکستان سے لے کر بلکہ اس سے بھی پہلے، پاکستان بننے سے پہلے قائد اعظم نے یہ سٹینڈ لیا تھا. اور وہ یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ 1967 تک تو یہ 2 پوائنٹس تھے بنیادی سیٹلمنٹ کے، کہ ایک تو یہ کہ فلسطینیوں کی تسلی کے مطابق یہ ہے کہ یہ وہاں پہ سیٹلمنٹ ہو، اور دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ بیت المقدس جو ہے، جو بھی فلسطینیوں کی ریاست ہوگی، بیت المقدس اس کا کیپٹل ہوگا. اور یہ جو ہے وہ OIC کی تمام جو قراردادیں ہیں، جو ریلیونٹ قراردادیں ہیں، ان میں بھی یہ چیز جو ہے وہ انکارپوریٹ ہوئی ہے. تیسری بات جو ہے 1967 کے بعد جب انہوں نے کئی علاقوں پہ قبضہ کر لیا اسرائیل نے، تو اس کے بعد تیسرا پوائنٹ جو OIC کی قراردادوں میں شامل کیا گیا وہ یہ تھا
کہ جب بھی یہ ایشو جو ہے وہ ریزالو ہوگا تو اس میں ایک پوائنٹ یہ ہوگا کہ 1967 سے پہلے کی پوزیشن پہ اسرائیل واپس چلا جائے گا. تو بات یہ ہے کہ اگر یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ واپس چلا جائے, فلسطینی جو ہے ان کو ایک آزاد ریاست ملے, فلسطینی اس حال سے مطمئن ہو, تو پھر یہ ہے کہ یہ ایشو ڈسکس ہونا چاہیے. اس سے پہلے یہ ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 22 کروڑ عوام میں اس معاملے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پرائم منسٹر نے جس وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک نمائندگی کی ہے انہوں نے پاکستان کی؟ میرے خیال میں تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پرائم منسٹر سمیت یہ ہمارے ملک کا کوئی حکمران, کوئی سیاستدان, کوئی فرد جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں بالکل یہ ہے کہ کوئی قطن کو سٹینڈ نہیں لے سکتا. نہ اس کا دل چاہے گا, نہ اس کی یہ رائے ہو سکتی ہے. میرا تو دل کہتا ہے کہ 22 کروڑ عوام میں اس بارے میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہے. جی ٹھیک ہے, اب آ جائیں کشمیر کے بارے میں پوری قوم جو ہے یکسو ہے, اسی طرح یہ ہے کہ فلسطین کے معاملے میں, اسرائیل کے معاملے میں پوری قوم یکسو ہے. اب آ جائیں اعجاز چودھری کے بعد. سر اعجاز چودھری صاحب, انفارچونیٹلی پاکستان میں نا کچھ مولوی ایران کے ہیں, کچھ مولوی عرب کے ہیں, اور بہت سارے مولوی اچھے بھی ہیں. جی ہمارے بہت سارے علماء اکرام بڑے اچھے ہیں, وہ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں, لیکن کچھ ان میں سے جو ہے وہ ایران کے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ سعودی عرب کے ہیں. وہ وہاں سے پیسہ ویسا بھی لیتے ہیں, آپ کو پتہ ہے فنڈنگ آتی رہی ہے, پاکستان میں پراکسیز لڑتے رہے, یہاں پہ ان کی خواہشات پوری کرتے رہے. اب وہ جو سعودی عرب کے ساتھ علماء ہوتے تھے انہوں نے ہمیشہ سعودی عرب کے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اسرائیل کو بہت گالیاں دی ہیں. لیکن اب اسرائیلی وزیر اعظم آیا سعودی عرب کے اندر, ان کی زبان کیوں بند ہے سر؟ بہت شکریہ عمران بھائی. میرا خیال ہے وجہ تو آپ نے خود بتا دی ہے کہ جب زبان کھاتی ہے, منہ کھاتا ہے تو آنکھ شرماتی ہے. جو لوگ یعنی ان سے لے کر کھاتے ہیں تو وہ ان کے لیے تو شرمندگی کا باعث ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اس کے باوجود کبھی کھل کر کوئی بھی علماء میں سے یہ کبھی نہیں کہہ سکے گا کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے. پاکستان کا خمیر اس بنیاد پہ اٹھا ہے کہ آپ کو دنیا پتہ ہے 2 مملکتیں ہیں جسے آپ نظریاتی مملکتیں کہہ سکتے ہیں, ایک پاکستان اور دوسرا اسرائیل, اور دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. اس لیے یہاں پر اکراس دی بورڈ آپ کنسنسس دیکھیں گے. ظاہر ہے ہر جگہ کچھ ایسی آوازیں تو ہوتی ہیں جو غداری اور غدار کا کردار ادا کرتی ہیں, وہ آپ کو نظر آئیں گی. کچھ بکے ہوئے لوگ بھی نظر آئیں گے, کوئی بکنے کو تیار بھی آپ کو نظر آئیں گے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں کوئی سیاستدان سیاست کر سکتا ہے یہ کہہ کے کہ وہ اسرائیل کو کسی وقت بھی تسلیم چلیں ایک پاسبلٹی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اسرائیل کو تسلیم کرنے پہ پاکستان کو کیا اتنے بڑے فائدے مل جائیں کہ ہم سارے مسائل سے نکل جائیں؟ دیکھیں میں آپ سے ایک عرض کروں, یہ تو سمجھ لیں ایک سراب ہے جس کے پیچھے لوگ ہمیں بھگانا چاہتے ہیں, اور معراج ہے یہ کہ آپ ایک دھوکے کی طرف بڑھیں. آپ نے اپنے ابتدائیے میں ذکر کیا دجال اور دجل کا, اور وہ فریب ہے, وہ دھوکہ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ آج تک پاکستان کو کوئی ایسا فائدہ کہیں سے حاصل ہو سکا ہے, اور اگر کہیں کسی فائدے کی ماضی میں کوئی کوشش یا توقع رہی ہے تو ہم اتنی مصیبتوں میں پھنس گئے ہیں کہ بمشکل سے اس میں سے اب ہم آہستہ آہستہ نکل کے باہر آ رہے ہیں. آئی ایم ریفرنگ ٹورڈز دی وار آن ٹیرر. جب ہمیں کہا گیا اور ہم نے اس کے اندر جو بھی اپنا کردار, جب ہم نے نعرہ لگایا سب سے پہلے پاکستان, اچھا ہم نے اسلام کو سب کو پیچھے چھوڑ اب آپ کو میں بتاؤں, آپ نے تو جو بھی انٹرویو میں کہا پرائم منسٹر بہت کلیئر تھے. پرائم منسٹر نے ایک اور بات کہی ہے جو مسلمانوں کے لیے پاکستان میں بڑی اہم ہے. ایک انٹرویو میں انہوں نے یہ کہا کہ میں اسرائیل کو تسلیم کر کے تو اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا. بالکل ٹھیک میں سمجھتا ہوں اتنا یہ نیکسٹ لیول ہے, یہ ایک اگلا لیول ہے. اچھا میں نے اس پہ پرائم منسٹر آف پاکستان سے جب ملاقات کی آف دی ریکارڈ, تو میں آپ بتا دیتا ہوں سب کو, میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ کہہ سکتے تھے, میں نے ان کے سامنے ایک سچویشن رکھی, میں نے کہا جی آپ یہ کہہ سکتے تھے پرائم منسٹر صاحب پبلک نہیں مانتی, آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارا ایک موقف ہے, آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ قائد اعظم, کچھ بھی آپ کہہ سکتے تھے, لیکن جب آپ یہ معاملہ لے کر آتے ہیں نا کہ میرے اور میرے اللہ کے بیچ میں ہے, تو تب جو یہودی ہیں یا اسرائیلی ہیں وہ آپ کے اوپر ایک بہت بڑا کراس لگاتے ہیں, اور پھر آپ کے ساتھ کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے جس کی آپ توقع نہیں کر رہے. انہوں نے کہا کیا؟ پھر میں نے ان کو یاد دلایا کہ یہ شاہ فیصل کے ساتھ ہو چکا ہے, جو 4-5 بڑے بڑے مسلم لیڈروں کے ساتھ ہوا, میں نے ان سب کے نام لیے. تو میں نے کہا آر یو ریڈی فار دیٹ؟ انہوں نے کہا یار میں جان سے زیادہ قیمتی تو کوئی چیز نہیں ہوتی, میں اس کے لیے بھی تیار ہوں, لیکن میں یہ کمپرومائز نہیں کروں گا. یہ انہوں نے مجھے کہا تھا. بریک کے بعد بات کرتے ہیں, بریک لیں, واپس آتے ہیں, پھر بات کریں. ویلکم بیک ناظرین. جی اعجاز چودھری صاحب, اب اس پہ فردر کیا ہے؟ یعنی کلیئرٹی کے ساتھ پرائم منسٹر نے کہہ دیا, اپوزیشن آپ کے ساتھ کھڑی ہے, علماء آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن آپ کی خارجہ پالیسی کے اوپر اس کے اثرات پڑیں گے.
ڈیمانڈ تو ہے. اس کے اثرات خارجہ پالیسی بھی پڑیں گے, اس کے اثرات پاکستان کے اندر بھی پڑیں گے. یعنی جب پرائم منسٹر کا یہ واضح موقف آیا تو آپ کو یاد ہے پاکستان کے اندر پولیٹیشنز یہ نے کہا کہ کوئی $3 بلین پاکستان کے اندر انڈکٹ کیا گیا ہے تاکہ یہاں پر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو. تو ظاہر ہے ایک اثرات تو اس حوالے سے آپ کو نظر آئیں گے, نظر آ بھی رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں بہت ہی یعنی پھونک کر قدم رکھنا ہوگا, اور ہم بھی ریفر کریں گے یونائٹڈ نیشن کی اپنی قراردادوں کے لیے اور OIC کا جو 67 والا ریزولوشن ہے اس کے لیے, جس کے اندر واضح طور پہ ان جگہوں پہ واپس جانا ہے جہاں پہ پہلے فلسطین تھا, نمبر 1. دوسرا القدس کو اپنا دارالخلافہ قرار دینا ہے. چنانچہ اگر اس بنیاد کے اوپر ہم آگے بڑھتے ہیں اور دنیا کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں تو ہمارے اوپر پریشر آنے کی بجائے زیادہ پریشر ان کے اوپر آئے گا. جس طرح کہ عمران خان نے کشمیر کے کیس کے اندر یعنی جنرل اسمبلی کے اندر یا اور دوسرے فورمز کے اوپر واضح طور پہ یہ بات رکھی کہ یہ بھارت کی جو ایٹراسٹیز ہیں اور بھارت جس طرح نئے اپنے تصور کے مطابق, ہندوتوا کے تصور کے مطابق جو اس نے زندگی تنگ کر رکھی ہے کشمیر کے اندر, ویسی ہی کیفیت فلسطین کے اندر ہے جو اس وقت ہے. یہ موقف ہے اس وقت پاکستان کا جو سرکاری سطح پہ پرسو کیا جا رہا ہے, اور یہ بات چائنا کو سمجھ آ رہی ہے, یہ بات ترکی کو سمجھ آ رہی ہے, ملیشیا کو سمجھ آ رہی ہے, اور بعض عرب ممالک کو سمجھ آ رہی ہے. اور سب سے زیادہ میں آج آپ کو ایک بات سمجھ تو سب کو آ رہی ہے لیکن سمجھنا نہیں چاہ رہے. میں سمجھنا نہیں چاہ رہے, لیکن میں آپ کو ایک فیکٹر جو نیا آپ کو نظر آ جائے گا. یوتھ جو ہے نا جو پوری گلف کی, وہ پوری طرح عمران خان کے میسج کو سن رہی ہے. آپ الجزیرہ کے کسی بھی تجزیہ نگار سے یہ باعث کر کے دیکھ لیجئے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور سملرلی رجب طیب اردوغان کی جو بات چیت ہے وہ بھی سنی جا رہی ہے یوتھ کے اندر, اور یہ جو دباؤ ہے پورے گلف کی یوتھ کا وہ ان حکومتوں کے اوپر بھی جائے گا. کسی عرب ملک کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے. ٹھیک, اب میں ذرا چودھری صاحب اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ پاکستان کی پوزیشن کیا بننی چاہیے. دیکھیے نا, ایک تو یہ ہے کہ ایک طرف وہ 2 ممالک ہیں جہاں پہ 40 لاکھ سے زیادہ پاکستانی کام کرتے ہیں, یہ ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے, ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے. وہ وہاں کام کرتے ہیں تو پیسہ پاکستان میں آتا ہے. ابھی مثال کے طور پہ UAE نے انڈینز کے اوپر پابندی نہیں لگائی وزٹ ویزا کی, کووڈ-19 کا نام لے کر پاکستانیوں پہ لگا دی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ بے شمار فیلڈز کے اندر وزٹ ویزاز کے ساتھ ہی انڈینز, پاکستانیز, بنگلہ دیشی اور فلپینیز جا کے UAE میں کام کرتے ہیں. انہوں نے پاکستان پہ پابندی لگائی جہاں پہ کووڈ بہت کم ہے, اور انڈیا پہ نہیں لگائی جہاں پہ کووڈ بہت زیادہ ہے. تو یہ پالیسی کو اس طریقے سے شفٹ کر رہے ہیں کہ ایک دباؤ پاکستان پہ بن رہا ہے. پاکستان اس کو ٹیکل کیسے کر سکتا ہے اور اس سچویشن کو اپنے فائدے میں کیسے موڑ سکتا ہے؟ اچھا دیکھیے, ایک تو جو UAE کی آپ بات کر رہے ہیں, UAE کا ایک تھوڑا سا پوسچر ہمیشہ ایک قدم آگے ہی ہوتا ہے سعودی عربیہ سے, لیکن وہ سعودی عربیہ کے ساتھ اس کی سوچ تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے. جو سعودی عربیہ سوچ رہا ہوتا ہے UAE وہ کر دیتا ہے. تو اس لیے ہمیں یہ سوچ سمجھ لینا چاہیے کہ اس وقت جو UAE کا قدم ہے وہ سعودی عربیہ کی سوچ کے ساتھ ہم آہنگ ہو کے انہوں نے ایک قدم اٹھایا. اچھا, دوسری بات ہمیں اپنے سوچنا ہے اپنے طور پہ کہ سعودی عربیہ یہ کام کیوں نہیں کر. مثال کے طور پہ سعودی عربیہ کو اسرائیل کو ریکگنائز کرنا ہے تو کیوں نہیں کرتا؟ اگر باقی لوگوں نے کر لیا, UAE نے کر لیا, تو کیا وجہ ہے کہ کیا چیز مانیا سعودی عربیہ کیوں نہیں کر پا رہا اس چیز کو؟ ظاہر ہے اس کے اندر خود اتنا زیادہ انتشار ہے سعودی عربیہ کے اندر, اس کے اپنے حالات اتنے سٹیبل نہیں ہیں, یمن کے ساتھ جنگ ہے, اپنے ہاں ان کے اندر جو بادشاہت ہے اس کا کچھ سٹیبلٹی اتنی زیادہ آپ کو نظر نہیں آتی. تو ایک سٹرگلنگ پوزیشن ہے سعودی عربیہ کی, جس لیے وہ اس ایسے وقت میں ایک ایسا قدم نہیں اٹھا سکتا ایک فورن پالیسی محاذ کے اوپر. لیکن اس پہ کیا پریشر ہے, وہ کیوں پاکستان پہ پریشر چاہتا ہے؟ اس کے اوپر پریشر ہے امریکہ کا. امریکہ کا پریشر کہاں سے آتا ہے؟ ٹرمپ سے آتا ہے, جیرڈ کشنر سے آتا ہے. یعنی اگر سعودی عربیہ یہ کام کر لیتا ہے تو پھر باقی اسلامی ممالک تقریباً ایک طرح سے ٹلٹ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جیسے آپ کا جو سینٹر آف گریوٹی ہے اس نے ایکسیپٹ کر لیا تو باقی جو ہیں وہ ایک طریقے سے اس کے ویک میں چلے جائیں گے. تو یہ تو ایک امریکہ کی یا جیرڈ کشنر کی پالیسی ہوگی. صرف 1.5 مہینہ گزارنا ہے آپ نے, 20 جنوری 2021 تک. اس کے بعد
آپ کے سامنے ایک نئی امریکی ایڈمنسٹریشن آئے گی, نئے اس کے رویے ہوں گے, نئے اس کے تعلقات ہوں گے, اسرائیل کے ساتھ بھی, سعودی عربیہ کے ساتھ بھی, اور ان سب کو بہت وقت لگے گا اپنا ایک مین ڈھونڈتے ہوئے, اپنی ریلیشن شپ کے اندر ایکویشن کو سٹیبلائز کرتے ہوئے. نہیں تو ایران کے ساتھ سر ایک ڈیل ایران کے ساتھ چل رہی تھی براک اوباما کے دور میں, ٹرمپ نے آ کر اس کو ختم کر دیا تھا. اگر وہ معاملہ دوبارہ شروع ہوتا ہے تو اسرائیل اور سعودی عرب اور عرب ممالک پہ بڑا دباؤ بنے گا, اور ایسی سچویشن میں پاکستان کی آٹومیٹیکلی امپورٹنس بڑھ جائے گی. ایگزیکٹلی. اور دوسری بات یہ ہے, اسی لیے پاکستان کو اپنے پتے آج نہیں کھیلنے. میں اجاز چودھری صاحب کی ساری باتوں سے ایگری کرتا ہوں. جو انہوں نے کہا, نثار چیمہ صاحب نے کہا کہ یہی ایک جو لیگل اور پالیسی کا طریقہ ہے وہ یہ ہوگا, لیکن ہمیں کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے کوئی یو این او میں جا کے جواب دینا ہے؟ ہم نے کس کو جواب دینا ہے؟ یعنی یہ سعودی عربیہ ہے نا, سعودی عربیہ ہم پہ پریشر ڈال رہا ہے. آپ سعودی عربیہ کا پریشر تھوڑی دیر جھیل جائیے. آفٹر آل پہلے بھی انہوں نے ڈالا تھا, آپ نے کہیں نہ کہیں سے اس کا بندوبست کر لیا. کتنا نکال لیں گے؟ اس کے بعد سعودی عربیہ صرف یہ نہیں کہ ہماری وہاں پہ جو لیبر فورس ہے وہ واپس آ جائے گی, سعودی عربیہ کی ڈپینڈنس ہم پہ بھی بہت زیادہ ہے بہت ساری چیزوں کے اندر. تو اتنا آسان بھی نہیں ہے سعودی عربیہ کو پاکستان سے چھٹکارا لینا اور پاکستان کا سعودی عربیہ کو چھوڑنا. یہ بہت زیادہ آپس میں انٹرمیشن کے ریلیشن شپ. تو میرا اپنا خیال ہے کہ کسی قسم کی کوئی جلدی نہیں ہے. جسٹ ویٹ اے وائل, دیکھیے دنیا کس ڈب پہ بیٹھتی ہے, کس قسم کا تعلق قائم ہوتا ہے لوگوں کے بیچ میں. اس کے بعد پاکستان اپنی سپیس کو دیکھے گا. اور پاکستان کا اصولی موقف واضح طور پہ عمران خان صاحب نے بیان کر دیا, پاکستان کی فارن آفس نے بیان کر دیا, پاکستان کے تمام تر جو سینٹیمنٹ ہے اس کا اظہار ہے. اور اس لیے میں اس کو سوائے ایک پیالی کے اندر طوفان سمجھ لیجئے اس کو, باقی اسٹارم ان دا کپ والی بات ہے, باقی دیر از نتھنگ ان اٹ. یہ پتہ نہیں کون شوشے چھوڑتا ہے اور کیوں یہ بحث شروع ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں اس بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے ہمارے حالات کی. ٹھیک ہے نثار چیمہ صاحب, اب آ جائیں. پاکستان کا انٹرنل ایک ایشو ہے. مریم نواز صاحبہ نے کل بھی ایک انٹرویو دیا جی کہ ایک جلسہ تو ہم روک رہے ہیں, لیکن ملتان والا, لاہور والا, یہ سارے جلسے ہوں گے. سکولز بند کر دیے گئے ہیں, مارکیٹس کے لیے شیڈول بنایا جا رہا ہے, سخت اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں پاکستان میں کرونا وائرس کو روکنے کے لیے. حکومت نے اپنی ساری تقریبات اب کینسل کر دی ہیں. مجھے پتا ہے کہ آپ کہیں گے کہ مراد سعید نے کیا تھا, آپ کہیں گے کہ فلاں نے کیا تھا, فلاں نے کیا تھا, وہ سارے اب کینسل کر دیے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی اب ہم زیرو ٹالرنس کے اوپر جا رہے ہیں, ہم نہیں کریں گے. تو کیا آپ بھی اب نہیں کریں گے یا آپ ضرور کریں گے؟ عمران خان صاحب, اس کرونا کی وبا کے ایشو کی طرف آنے سے پہلے آپ کی اجازت سے میں یہ ضرور گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ہمیں مختلف لالچ دیتے ہیں, انسینٹو دیتے ہیں, خاص طور پہ یہ فائنینشیل انسینٹو, تو وہ اس معاملے میں تو وہ اقبال کا وہ شعر جو ہے بڑا ریلیونٹ ہے کہ وہ دل اور شکم کا جو مقابلہ کرتا ہے کہ دل کی آزادی شہنشاہی, شکم سامان موت, فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل جا شکم. بات یہ ہے کہ یہ اصولی موقف مجھے یقین ہے کہ یہ پوری قوم کا ہے, اور اس کے حوالے سے انشاءاللہ کوئی اگر کسی کے ذہن میں ہو بھی تو وہ کبھی پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکے گا انشاءاللہ. ٹھیک. بات یہ ہے جو آپ نے کرونا کے حوالے سے بات کی ہے, یہ دیکھیں جو سیکنڈ ویو ہے کرونا کی, یہ بڑی الارمنگ ہے. اور مختلف جو سائنسدان کہہ رہے ہیں, دنیا بھر کی لیبارٹریز سے کچھ رپورٹس جو آ رہی ہیں, اگرچہ اٹ از یٹ ٹو بی کنفرمڈ, لیکن یہ ہے کہ کچھ رپورٹس ایسی ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ اس کی جینیٹک میوٹیشن کی وجہ سے یہ وائرس جو ہے زیادہ لیتھل ہو گیا ہے. تو اب یہ سیکنڈ ویو جو ہے بڑی الارمنگ ہے. اس حوالے سے ایس او پیز کے حوالے سے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان پہ عمل درآمد کو یقینی بنائے, پبلک کو, پوری قوم کو سینسٹائز کرے, ایجوکیٹ کرے, اپنی ذمہ داریاں بھی ادا کرے. ہم تو بطور اپوزیشن کئی بار حکومت سے کہہ چکے ہیں کہ آپ یہ ہے کہ آپ پوری اپوزیشن کو اعتماد میں لیں, پارلیمنٹ میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے نمائندوں کو, پارلیمانی لیڈروں کو آپ بلائیں, اور یہ ہے کہ آپ مل بیٹھ کے ایک کنسنسس کے ساتھ, ایک یہ چونکہ ایک نیشنل ایشو ہے, پولیٹیکل ایشو نہیں ہے. ایک سیکنڈ نثار چیمہ صاحب, ایک سیکنڈ. کنسنسس پوری دنیا کا ہو گیا کہ اکیلے اکیلے ہو جاؤ, گھر بیٹھ جاؤ. اب اس پہ اور کیا کنسرن, کوئی نئی دوائی ایجاد کرنی ہے آپ لوگوں نے سر اکٹھے ہو کے؟ سر آپ لوگوں نے اپنی تگڑی بات بند کرنی ہے, بس اس پہ کنسنسس کیا نکالا؟ بتائیے عمران خان صاحب کہ کیا حکومت نے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے؟ میں پرانی بات نہیں کرتا. تفتان بارڈر پہ کیا ہوا, ایئرپورٹس پہ کیا ہوا, اپنی لیبارٹریز کو جو اپ ڈیٹ کرنا تھا, کرونا ٹیسٹ جو ہے ان کو یقینی بنانے کے لیے نہیں کر سکے. جب سندھ گورنمنٹ نے بر وقت اقدامات کیے تو ہم کرٹیسائز کرتے رہے. لیکن یہ ہے کہ اب میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا سنجیدہ ہے حکومت؟ کیا گلگت بلتستان میں یہ پرائم منسٹر اور ان کے وزراء نے جا کے جو بڑے بڑے جلسوں سے خطاب کیا ہے,
یہ ہے کہ وہاں ایس او پیز پہ عمل ہوا. کیا حفظ آباد میں بھی چند دن پہلے انہوں نے جلسہ کیا؟ سر میں نے آپ سے بھی عرض کیا تھا کہ جو پرانی باتیں ہیں ان کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں سائڈ پہ. آپ کے اور حکومت کے دونوں کے جلسے ہو گئے, آپ دونوں نے مل کے بہت کرونا پھیلا لیا. اب حکومت نے یہ فیصلہ کیا اداروں کے ساتھ مل کے این سی او سی میں کہ زیرو ٹالرنس ہم سب ختم کر رہے ہیں, ہم بھی جلسہ نہیں کریں گے, ہم بھی کوئی تقریب نہیں کریں گے, اسکول سب بند, یونیورسٹیاں بند, جتنے آپ کے اب جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ آدھا کر لیں. تو سر یہ تو پھر اب آپ کو بھی کوآپریٹ کرنا چاہیے. دیکھیں ہم تو کئی بار کہتے ہیں لیکن حکومت جو ہے اپوزیشن کو اعتماد میں لینے کو پتہ نہیں کیوں گناہ کبیرہ سمجھتی ہے. ہمیں حکومت نے کبھی اعتماد میں, کشمیر کا مسئلہ ہو, کورونا کا مسئلہ ہو, اپوزیشن کو کیا اعتماد میں نہیں لینا چاہیے؟ کیا جی مل بیٹھ کے اچھا سوال ہے جی سر. اچھا میں چوہدری صاحب ایک سیکنڈ, ڈاکٹر صاحب میں بریک کے بعد آپ جواب دیتے ہیں, بریک کے بعد ایک بریک لیں, واپس آتے ہیں پھر جواب لیتے ہیں. بریک. ویلکم بیک ناظرین. جی جا چوہدری صاحب ایک شکوہ ہے کہ آپ اپوزیشن کو اعتماد میں ہی لے لیں. دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں عمران بھائی, جس قدر سنجیدگی گورنمنٹ آف پاکستان نے دکھائی ہے جب سے کووڈ آیا, اور مسلسل ہم نے اس کے اوپر کام کیا, اللہ تعالیٰ کی بھی مہربانی شامل حال رہی, اور نتائج بھی دنیا کے اندر مانے گئے کہ پاکستان نے اسے بہتر مینیج کیا. اس لیے کوئی یہ تو کہہ ہی نہیں سکتا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سنجیدہ نہیں ہے. اس وقت بھی اپوزیشن کبھی کہتی تھی کرفیو لگا دو, کبھی کہتی تھی لاک ڈاؤن کر دو, کبھی کہتی تھی بند کر دو. اور جس سندھ کی مثال دی جاتی ہے سب سے زیادہ یعنی لوگ بیچارے فوت ادھر ہی ہوئی ہیں, 40% آف دا ٹوٹل پاکستان. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ سنجیدہ بات ہے. جہاں تک پارلیمانی کمیٹی کا تعلق ہے, میرا خیال ہے صبح یا پرسوں اسپیکر نے اجلاس بلا لیا ہے تاکہ حکومت کا جو پارلیمانی نظام کے سارے لوگ ہیں, اپوزیشن ہے, اس میں بیٹھ کے انہیں بتایا جائے کہ 2% اضافہ ہو رہا تھا تو 2 ہفتے کے اندر 7.5% اضافہ ہو گیا ہے. ہمارے پاس جب میکسیمم لوگ آکسیجن کی ضرورت جب پچھلی پیک آئی تھی تو 3300 تک گئے تھے, اب 1755 ہو چکے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اور ابھی یہ سیزن سردی کا شروع ہو رہا ہے. اگر یہ کہنا کہ جناب دیکھیں گلگت بلتستان میں سب کو برابر چانس تھا بیکاز الیکشن ہو رہا تھا, اس کے بعد جب سے ان کو سمجھایا جا رہا ہے اب ان کا موقف بالکل مختلف ہو گیا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, بالکل کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, اوپن میں نہیں. انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی وہ جو بختاور بھٹو زرداری کا جو کارڈ انہوں نے دیا ہے اس پہ لکھا ہوا ٹیسٹ کرا کے آئے. اپنی لائف اتنی قیمتی ہے اور لوگوں کی جو ہے اسکول بند ہو گئے, 50% حاضری سرکار کے دفاتر کے اندر ہو گئی, 300 سے زیادہ لوگ شادی کے لیے اوپن میں پرمٹ کیے. یہ ایک سماجی مسئلہ ہے, لوگوں نے تاریخیں طے کی ہوئی ہیں, ورنہ اس کے اوپر سنجیدگی سے غور کیا گیا کہ ایک مرتبہ پھر بند کر دیا جائے. یعنی جو ایکٹیویٹی جس سے مزدور وابستہ ہے, جس سے عام آدمی وابستہ ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بیانی جاری رکھنے دیا جائے. جائے کہ جب آپ بڑے بڑے ہجوم اکٹھے کریں گے, جلسے کریں گے, جلوس نکالیں گے, کیمپین نکالیں گے, آپ بھی کہہ رہے ہیں, باقی دنیا بھی ان کو کہہ رہی ہے کہ 2-3 مہینے آپ اسے آگے کر دیں, جاری رکھیے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں اپنی پارٹی کے تمام لوگوں کو کہتا ہوں ان کو جلسے اور جلوس کرنے دیں, کچھ ہونے جا رہا نہیں ہے. میں آپ کو پوری ذمہ داری سے یہ بات کہا, مجھے آپ نے تو اپنی ساری تقریبات کینسل کر دی ہیں. ہاں ہم ہر چیز کینسل. اعجاز چودھری صاحب کیسے روکیں پھر, اب ریاست کیا کرے سر, اور روکتی ہے وہ کہتے ہیں یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کرنے دے. چیمہ صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں پہلے, پھر میں اعجاز چودھری. جی چیمہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں عمران خان صاحب کہ ایک کامن مین کا پرسیپشن جو ہے, ایک اس قوم کا پرسیپشن, پبلک کا پرسیپشن یہ ہے کہ کرونا جو ہے یقیناً خطرناک وبا ہے, اس کے معاملے میں تمام ایس او پیز پہ عمل ہونا چاہیے. لیکن پبلک پرسیپشن یہ ہے عمران خان صاحب, آپ کسی راہ چلتے آدمی سے پوچھ لیں, وہ کہے گا کہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت کا عذاب جو ہے یہ کرونا سے 100 گنا زیادہ خطرناک ہے, اس کے بارے میں بھی ایس او پیز بنائیں اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے. سر وہ اس کا ایک آسان ایس او پی ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ سارے استعفے دے دیں, یہ چلے جائیں گے سر, جان چھوٹ جائے گی آپ کی. آپ سارے مل کے ایک ہی ایس او پی ہے, آپ سارے آپ لوگوں کے کندھوں پہ بندوق رکھنے کی بجائے, آپ لوگوں کے کندھوں پہ بندوق رکھنے کی بجائے آپ یہ بندوق خود چلا لیں, خود چلا لیں. جی اچھا, میں اب آیا ہوں, میں شہزاد چودھری صاحب مجھے فائنلی سر یہ بتائیں, دیکھیں اب یہ تو انہوں نے حکومت کو گرانا ہے, اس سر استعفے دیں, جان چھڑائیں, حکومت جائے اپنے گھر, دوبارہ الیکشن تو ہو نہیں سکتے, حالات آپ کے سامنے ہیں, اس طرف نہیں جاتے, پبلک پہ زور دیا ہوا ہے.
देखिए सिर्फ दो आदमियों को समझने की ज़रूरत है, दो बंदों को, मरियम नवाज़ को और बिलावल भुट्टो को। अब आप मुझे बता दीजिए कि क्या इन दोनों को इसकी नहीं समझ, क्योंकि अगर वो अपनी पार्टी को कह देना कि हमने जलसे नहीं करने तो जलसे नहीं होंगे। ये हमारा जो सियासी निज़ाम है वो इस किस्म का निज़ाम है। अगर मरियम नवाज़ ये कह दें कि हम जलसे नहीं करेंगे कि इन हालात में, तो जलसे नहीं होंगे। बिलावल भुट्टो कह दें नहीं हो। इन दो बंदों को समझने में मुश्किल पेश आ रही है कि लोगों की कितनी जिंदगियों, कितने लोगों की जिंदगियां दाव पे लग गई हैं। तो मेरा ख्याल लीडर्स को लीड करना होगा। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लीडर्स को लीड करना होगा और उनको समझना होगा ये, और अपने अंदर ये लोगों के लिए थोड़ा सा पैदा करनी होगी हमदर्दी। अब तक ले इतने, अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।